अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, आज 17 जून है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2022। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अपनी पहली ख़बर से और आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के बयानिए के फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल होने का मामला क्या है और इस इशू पर जो करीबी साथी हैं, पार्टी के सीनियर अहम रहनुमा हैं, उनकी जानिब से इमरान ख़ान को किस किस्म के कीमती और मुफीद मशवरे दिए गए हैं। नाज़रीन, ख़ान साहब का जो रीसेंट पास से बयानिया चला आ रहा है, ख़ास तौर पे जब से इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद की अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, तो ख़ान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ अमरीकी साजिश हुई। इस अमरीकी साजिश में लोकल जो हैंडलर थे, जिसमें मीर जाफ़र, मीर सादिक का इमरान ख़ान साहब जिक्र करते हैं, तो ख़ान साहब ये कहते हैं कि अमरीकी साजिश के ज़रिए हमारी हुकूमत को घर चलता किया गया, मुझे वज़ारत उज़्मा से हटाया गया और फिर इस अदम एतमाद की तहरीक के कामयाब होने के बाद ख़ान साहब ने जो नई हुकूमत आई उसे इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम दिया। और ख़ान साहब अपने इस बयानिए में नाज़रीन ये भी कहते हैं कि मैंने न्यूट्रल से कहा कि ये अमरीकी साजिश है और इस अमरीकी साजिश में आप न्यूट्रल कैसे रह सकते हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, ख़ान साहब ने जो अदम एतमाद की तहरीक के कामयाब होने से पहले खैबर पख्तूनख्वा में जो सीरीज़ ऑफ जलसे किए, उसमें भी ख़ान साहब ये कहते रहे कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होता है। और फिर ख़ान साहब ने जानवर से मुतल्लिक़ ये भी कहा कि अल्लाह ताला ने हमें इस बात की इजाज़त ही नहीं दी कि जब हमारे पास दो ऑप्शन हो, एक ऑप्शन अच्छाई का हो, दूसरा ऑप्शन बुराई का हो, तो अल्लाह ताला हमें कहता है कि हमने उन दो ऑप्शन में से एक का इंतखाब करना है, या तो अच्छाई का इंतखाब करना है या फिर हमने बुराई का इंतखाब करना है। क्योंकि ख़ान साहब अपने इस बयानी में ये कहते हैं कि जब अच्छाई और बुराई सामने हो तो आप ये नहीं कह सकते कि हम इसमें ना अच्छाई का इंतखाब करेंगे ना ही बुराई का इंतखाब करेंगे। तो ये नाज़रीन, ख़ान साहब का जब से उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई या तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने से पहले ये बयानिया चला आ रहा है। लेकिन इस बयान में नाज़रीन पिछले चंद रोज़ से कुछ शिद्दत देखने में आई है। जब DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब की जानिब से ये कहा गया कि जो ख़ान साहब के दौरे हुकूमत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ और फिर उनकी हुकूमत जाने के बाद जो शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, इन दोनों इजलासों में जो तीनों सर्विसेज चीफ साहबान थे और जो सिक्योरिटी एजेंसियों के सरबराहान थे, उनकी जानिब से बताया गया कि किसी किस्म के गैर मुल्की साजिश के शवाहिद नहीं मिले। तो ये जब एक मौक़िफ़ सामने आया DGISPR का, तो इस पर ख़ान साहब ने एक रिएक्शन दिया, उनका रद्द-ए-अमल आया, जिसमें इमरान ख़ान साहब ने यह कहा कि DGISPR कौन होते हैं जो इस मामले के ऊपर कोई फ़ैसला कुन जो है वो राय दें। फिर ख़ान साहब ने कहा कि DGISPR की अपनी एक राय हो सकती है, लेकिन इस बात का तयन करना कि हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़, रियासत पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई अमरीकी साजिश हुई है या अमरीकी साजिश नहीं हुई, इस बात का तयन जो है वो जुडिशल कमीशन कर सकता है। इस बात का तयन करने का अख्तियार जो है वो DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब के पास नहीं है। अब ये जो नाज़रीन बाबर इफ्तिखार साहब का स्टेटमेंट आया, ये उनकी ज़ाती राय नहीं थी बल्कि इनपुट था और पाकिस्तान की फ़ौज का इनपुट था। क्योंकि DGISPR नाज़रीन जब भी बोलते हैं, उनकी जानिब से कोई भी बयान जारी किया जाता है, तो वो उनका कोई पर्सनल स्टेटमेंट नहीं होता बल्कि वो फ़ौज का स्टेटमेंट कंसीडर होता है, वो आर्मी चीफ़ का स्टेटमेंट कंसीडर होता है। और ये जो अमरीकी साजिश का बयानिए वाला जो एक मामला है, इस पर अगर DGISPR का मौक़िफ़ आता है तो वो तीनों सर्विसेज चीफ साहबान का मौक़िफ़ आता है। तो ख़ान साहब ने वो जो एक मौक़िफ़ दिया गया, एक स्टेटमेंट दिया गया DGISPR की जानिब से, उसे कहा गया कि ये DGISPR की ज़ाती राय हो सकती है। तो ख़ान साहब ने जिस तरीके से उसे काउंटर किया DGISPR के स्टेटमेंट को, उस पर अपना रिएक्शन दिया। उसके बाद फिर एक और स्टेटमेंट DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब का आया कि कभी भी फ़ौज की राय नहीं होती बल्कि फ़ौज की इनपुट होती है। और जो ये कहते हैं कि हमारी तरफ से नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में राय दी गई, तो उन्हें समझना चाहिए कि राय और इनपुट में फ़र्क होता है। और बाबर इफ्तिखार साहब ने उस बात को फिर वाज़े करने की कोशिश की कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का जब भी एजेंडा जारी होता है, क्योंकि इजलास से पहले एजेंडा जारी किया जाता है, तो जो तारीख़ होती है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास से पहले,
اس دوران جو سروسز چیف صاحبان ہوتے ہیں، جو سیکیورٹی اداروں کے سربراہان ہوتے ہیں، وہ اپنی تیاری کر کے جاتے ہیں، اپنی ان پٹ لے کے جاتے ہیں، اور جب ان سے ان کا ان پٹ مانگا جاتا ہے تو پھر اس خاص پرٹیکولر ایشو کے اوپر سروسز چیف صاحبان کی طرف سے اور سیکیورٹی اداروں کے سربراہان کی جانب سے اپنی ان پٹ جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں سامنے رکھی جاتی ہے۔ تو ڈی جی ایس پی آر نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ سیکیورٹی اداروں کا یہی ان پٹ تھا، ان کا یہی کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت سے متعلق کسی قسم کی امریکی سازش کے شواہد نہیں ملے۔ تو یہ جو ناظرین خان صاحب کا پورا ایک بیانیہ ہے جو خان صاحب لے کے چل رہے ہیں، اس معاملے میں ناظرین اب ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پارٹی کے قریبی رہنماؤں اور پارٹی کے سینئر اہم رہنماؤں کی طرف سے، اچھا یہ لوگ کون ہیں اس کا بھی میں تھوڑا سا آپ کو اشارہ آگے چل کے ضرور دوں گا، اور یہ کنفرم خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ناظرین خان صاحب کو یہ قیمتی مشورے اور قیمتی جو ہے وہ مفید مشورے یہ دیے گئے ہیں کہ یہ جو آپ کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے، اس سے پارٹی کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان پہنچے گا۔ اور خان صاحب کو چند روز پہلے یہ مشورہ دیا گیا قریبی ساتھیوں کی طرف سے، قریبی رہنماؤں کی طرف سے، کہ جب بھی الیکشن ہوگا، چاہے 1 ماہ کے بعد ہو جائے، چاہے 4 ماہ کے بعد ہو، چاہے 6 ماہ کے بعد ہو، چاہے موجودہ اسمبلی اپنے میعاد پورا کریں، اگر آپ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ لے کے چلیں گے تو جب بھی الیکشن آئے گا تو جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جو ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے، تو وہ امیدوار سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعت کون سی ہے جس کا بیانیہ جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، جن کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی انبن نہیں، جن کا بیانیہ جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں۔ تو امیدواروں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی سیاسی جماعت کے ٹکٹس حاصل کیے جائیں، ایسی سیاسی جماعتوں کی طرف سے بطور امیدوار الیکشن لڑا جائے جن کا بیانیہ جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہ ہو۔ تو خان صاحب کو مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے اس کو ترک کریں، اور یہ جو آپ اپنے آپ کو ڈس انگیج کر چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، آپ یہ روش کو، آپ یہ رویہ ختم کریں۔ ناراضگیوں کو دور کرنے کے لیے، فاصلوں کو کم کرنے کے لیے آپ کو ان کے ساتھ انگیج ہونا ہوگا، تاکہ جب بھی الیکشن ہو تو ہماری پارٹی سے متعلق اس طرح کا تاثر نہ پایا جائے کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین خان صاحب کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ہم اکتوبر 2021 سے پہلے کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے تھے کہ مریم نواز ہماری 12ویں کھلاڑی ہیں، اور وہ جو بھی سٹیٹمنٹ دیتی تھی اکتوبر 2021 سے پہلے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا بیانیہ ہوتا تھا مریم نواز کا، تو ہم اس کا فائدہ اٹھاتے تھے، اس کا ہمیں فائدہ پہنچتا تھا، کیونکہ مریم نواز کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی وجہ سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمارے قریب ہوتی تھی اور ہم ان کے قریب ہو جاتے تھے اور ہمارے معاملات چلتے رہتے تھے۔ اب خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا کہ جب سے آپ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ اپنایا ہے اس کا ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، اور وہ 12ویں کھلاڑی مریم نواز جس کا بیانیہ ہمیں سپورٹ کر رہا تھا، اب وہ پرو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ لے کے چل رہی ہیں اور ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ جو ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ایک تو خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا کہ ہمیں اس کے اوپر دوبارہ سے بیٹھنا چاہیے، کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ہم نے اس چیز کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ خود کو کیسے جو ڈس انگیج کر لیا ہے دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خود کو کیسے انگیج کرنا ہے۔ دوسرا ناظرین خان صاحب کو جو پنجاب میں 17 جولائی کو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس پر بھی ان پٹ دیا گیا پارٹی کے قریبی خان صاحب کے قریبی ساتھیوں اور رہنماؤں کی طرف سے کہ ضمنی الیکشن آ رہا ہے لیکن ہم نے جن لوگوں کو ٹکٹس دیے ہیں وہ اتنے سالڈ، اتنے مضبوط امیدوار نہیں ہیں، اور خان صاحب سے ان امیدواروں سے متعلق لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمارا جو بیانیہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہ ہوتا تو ہمیں اس سے زیادہ اچھے کینڈیڈیٹ مل سکتے تھے جو الیکٹیبل کی صورت میں ہو سکتے تھے۔ تو یہ چیزیں خان صاحب کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور جس ذرائع نے ہمیں یہ خبر دی اس نے یہ کہا ہے کہ خان صاحب نے اپنے قریبی ساتھیوں کا، پارٹی کے اہم رہنماؤں کا یہ موقف سنا ہے، اور اس پر خان صاحب نے کوئی ریاکشن یا کسی قسم کا رسپانس نہیں دیا۔ اب یہ جو مشورے خان صاحب کو پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے قریبی ساتھیوں کی جانب سے دیے گئے ہیں، اس پر فیصلہ جو کرنا ہے وہ ناظرین خان صاحب نے کرنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ کون سا بیانیہ ٹو کریں گے، کون سے بیانیے کو لے کے چلیں گے، آیا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے جو بیانیہ ہے اس کو فالو کریں گے یا پھر اس کو وہ آلٹر کر کے اس سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے میں تبدیل کرتے ہیں۔ ایک تو یہ خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنی تھی۔ دوسری جو ناظرین خبر ہے وہ بھی خان صاحب سے متعلق ہے۔ آج ناظرین خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں خان صاحب نے کچھ چیزیں لکھی ہیں۔ اب اس ٹویٹ کو میں نے دیکھ کے پھر اپنے تھمبنیل کے اوپر لکھا کہ سپریم کورٹ کا ایک اور سخت نوٹس۔ خان صاحب کا وہ ٹویٹ کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ناظرین خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں لکھا یہ ہے کہ جب تبدیلی سرکار کی امریکی سازش کے ذریعے مسلط کیے جانے والے امپورٹڈ کرائم منسٹر اور اس کے مجرم ہواریوں کا جتھا اپنی کرپشن اور منی لانڈرنگ بچانے کے لیے مافیا سے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں تو ان کے گواہان اور تفتیش کاروں کی اچانک اموات پر سوالات تو اٹھتے ہیں۔
یہ ناظرین خان صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہے، اور یہ ٹویٹ کیا گیا ناظرین 11:38 پر، اور اب تک اسے تقریباً کوئی 7,500 لوگ جو ہے وہ ٹویٹ اور ری ٹویٹ کر چکے ہیں، اور 15,500 لوگ جو ہے اس ٹویٹ کو لائک کر چکے ہیں۔ اس ٹویٹ میں ناظرین خان صاحب نے ذکر کیا ہے جو شریف خاندان سے متعلق، ان کے کیسز سے متعلق لوگوں کا انتقال ہوا ہے، جس میں پی این گلزار احمد ہیں، مزمل راجہ ہیں جو کہ شریف خاندان کے سرونٹ تھے، غلام شبیر ہیں بے نامی دار اکاؤنٹ اور کوئی ٹرانزیکشن کرتے رہے، مزمل راجہ کے یہ بھائی ہیں، مقصود پی این ہیں جنہیں مقصود چپڑاسی کہا جاتا ہے، پھر ڈاکٹر رضوان ہیں جو کہ منی لانڈرنگ کیس کی تفتیشی ٹیم کے سربراہ تھے، ندیم اختر صاحب ہیں جو کہ انویسٹیگیشن شریف فیملی منی لانڈرنگ کی ٹیم کا حصہ تھے، اور پھر عمران رضا جو کہ انویسٹیگیشن رانا ثناءاللہ کے معاملے کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے۔ ان کی ناظرین مواد کے اوپر خان صاحب بار بار سوالات اٹھا رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ریسنٹ پاس میں جو کچھ ای سی ایل رولز میں ترامیم کی گئیں اور جو منی لانڈرنگ کے کیس میں کوئی اپنا پروسیکیوٹر کو تبدیل کیا گیا، اس پر سپریم کورٹ کی جانب سے ایک از خود نوٹس لیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ تحقیقاتی اداروں میں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ مبینہ مداخلت کے معاملے پر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، اور اس پر ایف آئی اے اور نیب سے رپورٹس بھی طلب کی گئی۔ اچھی بات ہے، اگر کہیں مداخلت کا کچھ تھوڑا سا تاثر ملتا ہے تو سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے، لیکن یہ جو خان صاحب اس طرح کا بیانیہ دے رہے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی لوگ جن کی موت ہوئی ہے ان کے اوپر جو خان صاحب جو ایک ڈاؤٹس کریٹ کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو ناظرین جن کا ڈاؤٹ بنتا ہے، جن کا حق دعویٰ بنتا ہے، وہ ان کے ورثہ کا بنتا ہے، ان کے اہل خانہ کا بنتا ہے، ان کے بچوں کا بنتا ہے، ان کے بزرگوں کا بنتا ہے، ان کے والدین کا بنتا ہے۔ یہ ناظرین 7 نام خان صاحب نے آج ٹویٹ کیے ہیں، ان میں سے ان کی فیملی کا کوئی بھی بندہ آج تک سامنے نہیں آیا جس نے اپنے اس عزیز کی موت کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض یا شک و شبہ کا اظہار کیا ہو۔ لیکن خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، اس میں جو ایک پکچر کو انہوں نے اٹیچ کیا ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ مسٹیریس ڈیتھ سسیلین مافیا وے آف ایکسٹرمینیٹنگ پوٹینشیل ایویڈنسز، یہ خان صاحب ایکسٹرمینیٹنگ پوٹینشیل ایویڈنسز، تو خان صاحب اس کے اوپر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ جو خان صاحب کا یہ کہنا کہ ان کے اپنے جو فرسٹ بلڈ گروپ کے جو ریلیٹیو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے، تو خان صاحب کیسے ان کے اوپر ڈاؤٹس کریٹ کر سکتے ہیں، شکوک و شبہات کا اظہار کر سکتے ہیں؟ کیا یہ جو معاملہ ہے اس طریقے سے ٹویٹس کرنا ایک سابق وزیر اعظم کا، ایک پارٹی کے سربراہ کا، کیا یہ فوجداری کیسز کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں؟ کیا جو ٹرائل کورٹ میں ان مقدمات کی کارروائی چل رہی ہے، کیا خان صاحب کی ان کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں؟ تو اگر اس پر سپریم کورٹ نوٹس لیتی ہے تو سپریم کورٹ کا اپنا پروگیٹو ہے، لیکن اگر سپریم کورٹ نوٹس نہیں بھی لیتی تو یہ جو معاملہ ہے جو خان صاحب اس طرح کے ٹویٹ کر کے، کیونکہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا کہ فوجداری جو نظام انصاف ہے اس پر جو ہے وہ مبینہ طور پہ حکومتی شخصیات مداخلت ہونے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ جو اس طرح کے ٹویٹس ہیں، کیا یہ فوجداری کیسز، کیونکہ یہ جتنے بھی کیسز ہیں جن کے یہ گواہان تھے، جن میں یہ ملزمان تھے، یہ بھی فوجداری کیسز ہیں، تو ان کیسز سے متعلق اگر خان صاحب بار بار ٹویٹس کر کے یا اپنے مختلف تقریروں اور خطابات میں ڈاؤٹس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے ان فوجداری مقدمات کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، فوجداری نظام انصاف کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے کے اوپر ایک از خود نوٹس لے چکی ہے، کیا اس معاملے کو بھی اس کیس کے اندر جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جاتا ہے، کنسیڈر کیا جاتا ہے، کوئی اس کے اوپر آبزرویشن آتی ہے تو دیکھنا یہ ہوگا، لیکن بہرحال یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کچھ ایسا ہے تو پھر ان کے جو فرسٹ بلڈ ریلیشن کے جو لوگ ہیں انہیں سامنے آنا چاہیے، خان صاحب کو براہ راست اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ قسم کے سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے۔ ہاں اگر ان کے پاس کوئی شواہد ہے تو پھر سامنے لے کے آئیں اور کسی عدالت سے رجوع کریں۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔